नाज़रीन, दमिश्क का अब इसराइल के कब्जे और इसराइल की एक्सपेंशन के ऊपर खामोश रहना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। टाइम जो है वो तेजी के साथ खत्म हो रहा है दमिश्क की अथॉरिटीज के पास, क्योंकि ग्रुप्स तेजी के साथ खड़ा हो रहे हैं। इवन अरब से ये प्रेशर आ रहा है कि ये इसराइल क्या बेलगाम घूमता फिर रहा है और ये हमारे बॉर्डर्स तक पहुंच रहा है। तो अब वहां पर शायद रेजिस्ट करने का, रोकने का, हमले का, जो भी आप कहिए, कि वो वक्त आ गया है। दमिश्क की अथॉरिटीज के पास लग रहा है कि टाइम थोड़ा है। दूसरी नाज़रीन, आज बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीजें इस वक्त सामने आ रही हैं कि इसराइल जिस अपनी फतह को वहां एस्टैब्लिश करने के लिए गया है, वो वैसा उसको नताज मिल नहीं रहे हैं, बल्कि शाम का ये जो कब्जा है वो इसराइल को और महंगा पड़ने वाला है। क्योंकि इसराइल ने जो एक गलती की है वो अपने आप को वहां पर जाकर ओवर स्ट्रेच कर लिया है। जब इसराइल की फतह ना गजा में एस्टैब्लिश है ना लेबनान में एस्टैब्लिश है, उसने शाम में जाकर अपने आप को ओवर स्ट्रेच कर लिया, जिसके असरात अब जो नजर आना है वो शुरू हो गए। ठीक है, और अगर शाम में भी ये इसके ऊपर हमला शुरू हो जाता है तो इसका इतना बड़ा बैकलैश आने वाला है कि जिसका अंदाजा भी नहीं है। बहुत बड़ा सेटबैक इसराइल को, अगर वहां पर भी रेजिस्टेंस शुरू हो जाती है। क्योंकि इधर बेनी गांट्ज़ कह रहा है कि सिविल वॉर का मामला है, और इससे अब अगले हक़ाइक़ मजीद भी आ रहे हैं कि इसराइल के अंदर बेसिकली सूरत हाल हो क्या चुकी है। जिस फतह के लिए वो शाम में गया था वो नताइज उसको मिल नहीं रहे। और इधर नेतन्याहू का ट्रायल आगे बढ़ रहा है। नेतन्याहू का ट्रायल शुरू हो चुका है और आगे बढ़ रहा है। वो कह रहा है मैं तो फतह लेकर आ रहा हूं, मैं तो ग्रेटर इसराइल बना रहा हूं, लेकिन इजरायली एस्टैब्लिशमेंट वो अब पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और ये 15 महीने डिले हुआ है और उसके बाद अब उसका ट्रायल जो है वो बाकायदा इस वक्त आगे बढ़ रहा है। अभी कुछ देर पहले नेतन्याहू के एक बार फिर पेशी वहां पर हुई है। शाम में सूरत हाल क्या है? तुर्की और कुर्दों की शदीद लड़ाई जारी है। इसराइल भी साथ साथ उसकी फोर्सेस अभी आगे बढ़ रही हैं। और ईरानी एम्बेसी के हवाले से खबर आई है कि ईरानी एम्बेसी भी खुलने जा रही है। ये ईरान के एम्बेसडर ने अनाउंस किया। इससे पहले रशिया की एम्बेसी की खबर आई, अब ईरान की खबर आ रही है। तो ये तमाम जो मंजरनामा है बड़ा कम्प्लेक्स, बड़ा नाजुक और पल पल बदलती हुई सूरत हाल है। ये तमाम आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, अगर हम इसराइल की बात करें तो इसराइल एक चीज में बहुत महारत रखता है और वो है डेविएट करना। वो एक इवेंट से दूसरे इवेंट को जोड़ देता है और उसको फिर अपने हिसाब से जो है वो एक्सप्लॉइट करता है। अपनी शिकस्त को वो हमेशा छुपाने के लिए या अपनी ब्रूटैलिटी को छुपाने के लिए बहुत सारी चीजें जो करता है। मैं दो मिसालें आपके सामने रखना चाहता हूं मौजूदा सूरत हाल को समझाने के लिए। एक तरफ यानी शाम में उसका बोलबाला हो रहा है, उसकी हैबत और उसकी ताकत का वहां पर बोलबाला हो रहा है, लेकिन इसराइल किस चीज को छुपा रहा है? इसराइल की जो डिफीट हुई है, जो अंदरूनी कोलैप्स बढ़ रहा था आगे, उसको वो किस तरह छुपाने की कोशिश कर रहा है। मैं दो मिसालों के जरिए आपके सामने रखना चाहता हूं। नाज़रीन, इसी जंग के दौरान आपने देखा कि जब आलमी अदालत ICJ, जिसमें साउथ अफ्रीका का केस चल रहा है, वहां से जब पहला फैसला आया जिसमें 1 महीने की मोहलत इसराइल को दी गई थी कि इसराइल ऐसा लग रहा है कि जेनोसाइड कर रहा है, जेनोसाइड का लफ्ज आलमी अदालत ने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इस्तेमाल किया और 1 महीने की जो है वो मोहलत दी कि रिपोर्ट पेश की जाए, तो पूरी दुनिया का मीडिया भर गया और ये बहुत बड़ी खबर थी। गो के उस वक्त आपको याद होगा कि इतना आइडियल फैसला वो नहीं था, लेकिन ये इसराइल के खिलाफ पहला इस नौयत का फैसला था और एक्सट्रीम प्रेशर और जेनोसाइड का लफ्ज हर जगह इस्तेमाल होने लगा। और पूरे मीडिया के ऊपर क्या चल रहा है? यही केस जो है वो चल रहा है और कि इसराइल के कंडक्ट, इसराइल के लेजिटिमेसी, उसके ऊपर क्वेश्चंस उठ गए। ठीक है, और एक्सट्रीम प्रेशर फॉर सीज फायर आने लगा। तो इसराइल ने उस वक्त क्या किया? उसी दिन जिस दिन फैसला आया, उन्होंने कहा जी हम तो यूनरवा को बंद कर रहे हैं, क्योंकि यूनरवा के अंदर हमास के लोग हैं और 7 अक्टूबर में ये शामिल थे। और इस अनाउंसमेंट के फौरी बाद अमेरिका ने यूनरवा की फंडिंग बंद कर दी। अमेरिका के बाद बरतानिया और बाकी मुल्कों एक के बाद एक करते चले गए। तो क्या हुआ? ICC के जो फैसले के ऊपर सारी तवज्जो थी वो डेविएट हो गई, वो इसकी तरफ आ गई कि यूनरवा को बंद करने जा रहे हैं। यूनरवा के क्या हमास के मेंबर्स थे और उन्होंने हमला किया और फिर एक के बाद एक मुल्क जो है वो फंडिंग बंद करता चला जा रहा था। तो सारी डिबेट उधर चली गई। बाद में यूनरवा के ऊपर कोई इल्जाम साबित नहीं हुआ, कोई ऐसा एविडेंस सामने नहीं आया कि इसमें हमास के लोग शामिल थे। और फिर कई महीनों के बाद बहुत सारे मुल्कों ने उसकी जो फंडिंग है वो रिवाइव कर दी, लेकिन उस टाइम उन्होंने डेविएट किया। दूसरी मिसाल लीजिए, 1 अप्रैल को एक बड़ा वाकया पेश आया। इसराइल ने गजा में जो एक अमेरिकी NGO थी उसके एड वर्कर्स के ऊपर बराह रास्त अटैक किया। वर्ल्ड किचन के नाम से अमेरिका की एक बहुत फेमस NGO अमेरिका की, और उसके ऊपर बराह रास्त अटैक किया इसराइल ने। 7 एड वर्कर्स उसमें जान से गए, जिसमें अमेरिकी शहरी भी थे, जिसमें यूरोपियंस भी थे, जिसमें ऑस्ट्रेलियावी भी एक शहरी था। तो ये एक तारीख का एक बहुत बड़ा वाकया था कि अमेरिकी NGO और जिसमें यूरोपियंस भी आए, ऑस्ट्रेलियन और अमेरिका और कनाडा, उनके शहरी इसके अंदर शामिल थे।
تو یہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا اور اتنا شدید پریشر آیا. اس کے بعد اسرائیل اتنا زیادہ وہاں پر ایکسپوز ہو رہا تھا, اتنا میڈیا کے اوپر اس کی لیجیٹیمیسی اور اس کے جو کنڈکٹ ہے وار کے حوالے سے اس کو چیلنج کیا جانے لگا. مطلب بہت ساری توجہ ادھر چلی گئی اور بہت زیادہ پریشر آیا. تو اسی دن 1 اپریل کو کچھ گھنٹوں کے بعد اسرائیل نے کیا کیا, اسرائیل نے شام میں ایرانی قونصلیٹ کے اوپر حملہ کر دیا. اب ادھر ایڈ ورکر کا بہت بڑا واقعہ ہے, ٹھیک ہے, اور وہ بھی امریکی این جی او کے اوپر. تو اس نے ایک ایسا ٹارگٹ چنا جس کے اوپر اٹیک نہیں ہوتا, یعنی کہ جو ڈپلومیٹک بلڈنگز ہیں اس کے اوپر اٹیک نہیں ہو سکتا. تو اس نے اتنی شدت کا حملہ کیا, روٹین کی بمباری نہیں, اتنی شدت کا حملہ کیا کہ تمام توجہ ڈائیورٹ ہو جائے. تو ایرانی قونصلیٹ کے اوپر حملہ ہوا. ایران نے اناؤنس کر دیا کہ ہم جواب دینے جا رہے ہیں. پورے خطے میں ہلچل مچ گئی, بلکہ پوری دنیا میں, یورپ میں, واشنگٹن میں, ہر جگہ ہلچل مچ گئی کہ ایران حملہ کرنے جا رہا ہے. اور ایران اسرائیل جنگ کی جو ہے وہ باتیں چلنا شروع ہو گئی اور پورے میڈیا کی توجہ جو ہے وہ ایڈ ورکر سے ہٹ کر کدھر آ گئی, ادھر کہ ایران. اور پھر آپ کو بتایا 14 دن یہ معاملہ چلتا رہا. پھر اپریل 14 کو ایران نے حملہ کیا. تو وہ ایڈ ورکرز والا معاملہ کہیں پیچھے رہ گیا, وہ ایک اس طرح کی انہوں نے کوشش. تو اس طرح کی اور کئی مثالیں ہیں جب یہ ایک ایونٹ سے دوسرے ایونٹ کو جوڑ دیتے ہیں کسی چیز کو کور اپ کرنے کے لیے. تو یہاں اگر آپ دیکھیں تو لیبنان کے سیز فائر سے ان کی شکست اسٹیبلش ہو رہی تھی, کیونکہ یہ وہاں پر گئے تھے حزب اللہ کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے, اور حزب اللہ ایلیمینیٹ نہیں ہوئی. تو شکست یہ تھی کہ بنیادی مقصد ڈکلیئر گول ہی یہ تھا کہ حزب اللہ کو ختم کرنا ہے, جو کہ نہیں ہوا. اور نہ اس کی جو بمباری ہے وہ کس طرح یہ روک سکے. ایٹ دی اینڈ ان کو ایگریمنٹ ہی کرنا پڑا. جن کو تباہ کر دیتے ہیں پھر ان سے کیا ایگریمنٹ آپ کرتے ہیں بھائی, ایگریمنٹ اس سے تھوڑی ہوتا ہے جس کو آپ نے تباہ کیا ہے. اور اس ایگریمنٹ میں پھر انہوں نے لکھا کہ ہم کوئی ایئر سٹرائک نہیں کریں گے, اس طرح کا معاہدہ ان کو کرنا پڑا. تو وہ وہاں پر ان کی شکست سے اسٹیبلش ہو رہی تھی. وہ سیٹلرز وہیں کے وہیں بیٹھے ہوئے تھے. تو کیا ہوا, فوری شام کے اندر یہ معاملہ شروع ہو گیا, اور تب سے لے کر آج تک معاملہ شام کے اندر. پھر یہ خود وہاں پر داخل ہو گئے, اور وہ جو ساری شکست اور ساتھ پریشر بلڈ اپ دوبارہ ہونے لگا تھا غزہ کے حوالے سے, سیز فائر کے حوالے سے, کہ اندر سے بھی ایک پریشر تھا نا کہ جو کرنا تھا کر لیا. غزہ میں بھی گئے, ویسٹ بینک میں بھی گئے, لیبنان میں بھی چلے گئے, جو کرنا تھا کر لیا. اب بھی کچھ اچیو نہیں ہوا, پریزنرز واپس نہیں آئے, ریزسٹنس ختم نہیں ہوئی. تو جنگ بندی اب ہر حال میں ہونی چاہیے. آپ کو وہ سارے بیانات یاد ہوں گے جو اندر سے آ رہے تھے کہ اسرائیل کو بچانا ہے تو جنگ بندی فی الفور کرنا ہوگی. تو ادھر گھس گئے شام کے اندر, اور جس نے سہولت کاری ان کو موقع دیا. تو شام میں یہ گھسے تو ہیں, قبضہ تو یہ کر رہے ہیں, لیکن جو نتائج حاصل کرنے کے لیے گئے تھے وہ نتائج ان کو مل نہیں رہے ہیں. جو اندرونی کولیپس آگے بڑھ رہا تھا وہ ریورس نہیں ہوا ہے, بلکہ وہ مزید آگے بڑھ رہا ہے. اور یہاں پر اسرائیل ایک ایسی غلطی کر بیٹھا ہے کہ اگر شام میں ریزسٹنس کھڑی ہو جاتی ہے, جو کہ آگے چل کر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, جولانی کی پہلی سٹیٹمنٹ بھی آ گئی ہے. جولانی کے اوپر اب پریشر اتنا زیادہ ہے کہ وہ زیادہ افورڈ نہیں کر سکتا. اس کی اپنی لیجیٹیمیسی, اپنی کریڈیبلٹی, اپنی لیڈرشپ چیلنج ہو رہی ہے کہ بھئی تم کس کے نمائندے بن کر یہاں پر بیٹھ گئے ہو. اگر وہاں پر ریزسٹنس شروع ہو جاتی ہے, اندرونی معاملہ آگے بڑھ رہا ہے, تو وہاں تو اسرائیل تو اوور اسٹریچ ہو چکا ہے نا, زیادہ اوور اسٹریچ ہو چکا ہے. تو جب ریزسٹنس وہاں شام میں ٹکرانے لگے گی تو پھر کدھر جائے گا, پھر اسرائیل کے پاس کیا آپشن بچے گا. ادھر حماس موجود ہے, ادھر حزب اللہ موجود ہے, ادھر یمن موجود ہے, پھر اسرائیل کیا کرے گا؟ پھر جا کے اس سے توجہ ہٹانے کے لیے ایران کے اوپر حملہ کرے گا. تو فوج جتنا لڑ پا رہی ہے وہ تو ہمارے سامنے, وہ تو وہی ایگزاسٹڈ فوج ہے, وہ تو وہی بھاگتی ہوئی فوج ہے. یہاں پر تو چونکہ وہ ٹیسٹ نہیں ہو رہی کیونکہ اس کے اوپر حملہ نہیں ہو رہا. تو اب میں 3 ہیڈ لائنز اس تناظر میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. اسرائیل کے اندر کی جو شکست چھپانے کے لیے وہ وہاں پر گیا تھا وہ چھپ نہیں رہی ہے. نیئرلی 1 ملین اسرائیلیز آر ہیونگ ڈیفیکلٹی پیئنگ بیسک بلز ڈیو ٹو ڈیٹیریٹنگ اکنامک سچویشن ریزلٹنگ فرام دا وار. یہ اکنامک حالت وہاں پر ہو گئی ہے کہ بیسک بلز وہ ادا نہیں کر پا رہے ہیں. اسرائیل کی جو ہیجمنی ہے, مطلب جو ملٹری کے اوپر اس کا سارا سروائیول ہے نا, تو ملٹری تو اکانومی کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. اور اکانومی کی حالت یہ ہے, ایک تو برین ڈرین ہو رہا ہے, ٹیکنالوجیکل انوویشنز رک چکی ہیں, قیمتی ترین اور جو مطلب قابل ترین لوگ ہیں وہ یہاں سے بھاگ رہے ہیں, ریورس مائگریشن جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے, اور اب بیسک بلز نہیں پے کر پا رہے اسرائیلی. رپورٹ ریویلز ڈیفیکلٹ اکنامک سچویشن ان اسرائیل after 14 months of the war and warns of a collapse of social resilience. کیا ہے collapse of the social resilience؟ ابھی پچھلی ویڈیو میں بینی گانٹس نے کیا کہا, we are on the verge of a civil war. یہ الفاظ اس نے استعمال کیا, ہم نے استعمال نہیں کیے. ان کو تو کہنا چاہیے تھا کہ گریٹر اسرائیل بن رہا ہے, اور وہ کیا کہہ رہا ہے, we are on the verge of a civil war. جس چیز کو کور اپ کرنے کے لیے یا جس چیز کو ریورس کرنے کے لیے شام میں قبضہ کرنے کے لیے گئے ہیں وہ ریورس نہیں ہو رہا ہے, اور جو گین کرنے کے لیے گئے تھے وہ گین نہیں ہو رہا ہے,
وہ جو ٹیریٹری انہوں نے لی ہے یہ تو ہم پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک چھلاوا ہے, یہ ایک ٹیکٹیکل گین ہے. جو ہی وہاں پر ان کے اوپر حملے شروع ہوں گے یہ وہاں پر ٹک ہی نہیں سکتے ہیں, اور اندر یہ کولیپس وہ کہہ رہے ہیں کہ ہونے جا رہا ہے. اینول پورٹی رپورٹ شوز دیٹ a quarter of Israelis live below the poverty line. اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ اسرائیلی پاپولیشن کا 1/4 جو ہے وہ پورٹی لائن کے انڈر چلا گیا. یہ اسرائیل کے اندر کی حالت ہے. اب اگلی بات سمجھیے, اب آپ کہیں گے کہ بھائی دنیا میں بہت سارے ممالک ہیں, اس میں بہت ساری آبادی اگر پورٹی لائن کے انڈر چلی جاتی ہے تو اسرائیل کی بھی چلی گئی ہے, تو اس میں کیا ایسی بات ہو گئی؟ تو اسرائیل کی آبادی پورٹی لائن کے انڈر نہیں رہ سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل ایک نارمل سٹیٹ نہیں ہے, وہ نارمل سٹیٹ کی طرح بیہیو نہیں کر سکتا اور وہ نارمل سٹیٹ کی طرح رہ نہیں سکتا. اس کی آبادی پورٹی لائن کے انڈر نہیں رہ سکتی. وہ ایک ہیجمونک پاور ہے, اس کی اکانومی بھی ہیجمونک ہوگی, اس کی ملٹری بھی ہیجمونک ہوگی, اسی کے اوپر اس کا سروائیول ہے. یہی ان کی ڈاکٹرائن ہے, یہی ان کی سیکیورٹی ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, اس کے بعد یہ والی جو بات ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں یہ آپ کو مزید ثابت ہوگی. دیکھیے آپ کو یاد ہے اسرائیل نے یمن کے اوپر حملہ کیا تھا, ٹھیک ہے, تو وہاں امریکہ برطانیہ موجود تھے, حملے کر رہے تھے, درمیان میں سے جا کر ایک اسرائیل کو حملہ کروایا گیا. ابھی کچھ دیر پہلے بھی امریکہ اور برطانیہ نے یمن کے اوپر کچھ سٹرائکس کی ہیں, یعنی وہ ابھی بھی موجود ہیں, سٹرائکس ہو رہی ہیں, جنگ وہاں پر جاری ہے. تو اس وقت جب اسرائیل کو لا کر حملہ کروایا گیا, امریکہ اور برطانیہ تو بہت بڑے اس نمبرز کے اندر سٹرائکس کر رہے تھے اور ڈیلی کر رہے تھے, دوسرے تیسرے دن کر رہے تھے. تو پھر اس درمیان اسرائیل کا ایک حملہ کروانے کی ضرورت کیا تھی جب یمن نے رکنا بھی نہیں تھا, یمن نے اس سے سرنڈر بھی نہیں ہو جانا تھا. یہ امریکہ کو بھی پتا تھا کیونکہ وہ خود اتنی سٹرائکس کر رہے تھے, اور اگر کوئی ایسا ٹارگٹ تھا تو ساتھ ہی امریکی ایئرکرافٹ کیریئر کھڑا ہے جہاں سے روزانہ جہاز اڑ رہے ہیں, تو وہ جا کر اٹیک کر دیتا. تو وہاں سے 20 سے 25 جہاز اسرائیل نے بھیجے, اور جس میں انٹیلیجنس بھی امریکہ ہی کی تھی کہ کون سے جگہ پر آ کر سٹرائک کرنا ہے. تو کیا امریکہ خود نہیں کر سکتا تھا؟ لاجسٹیکل سپورٹ امریکہ نے دی, ایئر فیولنگ اٹلی نے دی امریکہ کے کہنے کے اوپر, ٹھیک ہے. تو اسرائیل آیا, اور اسرائیل نے آ کر کہاں اٹیک کیا؟ آئل ٹینکرز کے اوپر, جہاں پر بڑے بڑے شعلے نظر آئے. امریکہ کے حملے جو آج تک یمن پر ہوئے اتنے بڑے شعلے نظر نہیں آئے جتنے اسرائیل کے حملے میں بڑے شعلے نظر آئے. تو اس کا کیا مطلب تھا؟ یمن اس کے بعد رکا نہیں ہے, تو وہ حملہ کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور 2 جہاز بھی بھیجے جا سکتے تھے, 25 جہاز بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کو کہتے ہیں اپنا ٹیرر قائم رکھنا, اپنی ہیبت قائم رکھنا, اپنی ہیجمنی قائم رکھنا, بڑے شعلے دکھانا کہ سارے دیکھ لیں, اس ہیجمنی کو اسٹیبلش کرنا کہ ہمارے ہاتھ بہت لمبے ہیں, ہم کہیں بھی جا کر جو ہے وہ سٹرائک کر سکتے ہیں. وہی حملہ امریکہ کی مرضی, امریکہ کی انٹیلیجنس, امریکہ کے لاجسٹک سپورٹ کے ساتھ ہوا, تو وہ امریکہ خود بھی کر سکتا تھا. لیکن اسرائیل کو لا کر, کیونکہ جو ڈاکٹرائن ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل کی اگر ہیجمنی ہے تو اسرائیل ہے, اسرائیل اگر ایک نارمل سٹیٹ بن جائے تو اسرائیل قائم ہی نہیں رہ سکتا ہے, کیونکہ اسرائیل نے کبھی نارمل سٹیٹ کی طرح بیہیو ہی نہیں کیا ہے. ایسے کوئی نارمل سٹیٹ نہیں کرتی کہ وہاں سے اٹھے اور ادھر ایک حملہ کر دے, ایک ملک میں گھس جائے, ادھر جینوسائیڈ کرے. یہ کوئی نارمل سٹیٹ نہیں کر سکتی ہے, یہ کالونی ہی کر سکتی ہے ایسا. تو اسرائیل نے کبھی ایک نارمل سٹیٹ بننے کی کوشش ہی نہیں کی ہے, وہ ہمیشہ ایک کالونی ہی رہا ہے, کیونکہ اسرائیل کا مقصد یہاں کوئی امن قائم نہیں رکھنا بلکہ اپنی وہ سلطنت بنانا ہے, اپنی ایکسپینشن کرنا ہے. تو ایکسپینشن کالونی کر سکتی ہے, ایک نارمل سٹیٹ نہیں کر سکتی. تو کالونی جب آپ رہے ہیں اور بن کر رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو پورا ہیجمونک ہونا پڑے گا, اکانومی میں بھی, ملٹری میں بھی, اور نیریٹیوز کے اندر بھی. نیریٹیوز بھی آپ کے چلیں گے. آپ کہیں گے کہ حزب اللہ دہشت گرد ہے تو سب دہشت گرد مانیں گے, آپ کہیں گے کہ ایران دہشت گرد ہے تو ایران کو سب دہشت گرد مانیں گے, پورا ریجن بھی اس کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں کرے گا, کوئی بات چیت نہیں ہوگی, کوئی تعلقات نہیں ہوں گے, ایران آئسولیٹ ہی رہے گا. یہ وہ ہیجمنی ہے جو ہر جگہ پر انہوں نے قائم رکھنی ہے اپنے آپ کو آگے قائم رکھنے کے لیے, جو کہ یہاں پر چیلنج ہو چکی ہے, ٹھیک ہے, جو کہ یہاں پر چیلنج ہو چکی ہے. اور حزب اللہ نے وہ چیلنج کی ہے, وہ حماس نے چیلنج کی ہے, ملٹریلی, اکنامکلی ان کی یہ حالت ہے, نیریٹیوز, پبلک اوپینین وہ آپ کے سامنے ہے, ٹھیک ہے. تو اب وہ ٹکرے مار رہے ہیں, بیسیکلی نظر آ رہا ہے کہ اسرائیل قبضہ کر رہا ہے. یہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ صرف ٹیکٹیکل ہے, یہ ساری چیز کو چھپانے کے لیے جو اب خود ان کا میڈیا جو 15 دن وہ خاموش رہا ہے. آپ کو 15 دن اسرائیل کے اندر سے کوئی خبر آئی؟ کوئی نہیں خبر آئی. اب کیوں آنا شروع ہو گئی؟ کیونکہ انہوں نے دیکھا اچھا شام میں جا رہے ہیں, اچھا قبضہ کر رہے ہیں, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اب ان کو سمجھ آ رہا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے, ان کی جو اصل ڈیفیٹ ہے اس میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے, بلکہ جیسا میں نے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ اوور سٹریچ ہو چکا ہے. اور جو ہی ریزسٹنس وہاں پر حملہ کرے گی آپ دیکھیے گا کہ اسرائیل کے ساتھ ہوتی کیا ہے, پھر اسرائیل کی طرف بھاگے گا, ٹھیک ہے. تو اس لیے وہ زیادہ ٹربل میں گیا ہے, صرف اتنا تھوڑا سا ادھر رہ گیا کہ ریزسٹنس اگر حملہ کرے, اگر نہیں بھی کرتی تو جو یہ ایک اندرونی ایک معاملہ ہے وہ کسی طور پر ختم ہونے والا نہیں ہے. حماس از دیئر,
حزب اللہ دیر اور یمن تو وہاں کا وہاں بیٹھا ہوا ہے. تو وہ کون سی تبدیلی ہے جو یہاں پر آ رہی ہے؟ اور جو پبلک آپ دیکھیے کہ آئرلینڈ چلا گیا, وہ جو اوورال دنیا کا ایک سٹانس ہے اس میں بھی مزید سختی آتی چلی جا رہی ہے. آئرلینڈ عالمی عدالت کے اندر چلا گیا, برکس ایکسپینڈ کر رہی ہے, چائنا ایمرج کر رہا ہے, گلوبل ڈائنامکس بھی اسی طرح سے بدل رہے ہیں. تو اسرائیلی قبضہ کیا بدل رہا ہے مجھے بتائیے؟ کہ ورلڈ آرڈر کو روک رہا ہے. کوشش انہوں نے کی ہے اور ابھی بھی وہ مزید کوشش کر رہے ہیں, ابھی بھی تو بے لگام پھر رہا ہے نا, آگے سے آگے بڑھ رہا ہے کوشش ابھی بھی. امریکہ بھی اس وقت پوری توجہ ادھر دکھا رہا ہے کہ پتہ نہیں انہوں نے کیا مار لیا ہے, لیکن کچھ بھی نہیں, نہ ریجنل گولز وہ اچیو کر پائیں گے اور نہ گلوبل. یہ امام خامنائی کا بھی یہ سٹیٹمنٹ تھا کہ فی الحال لگ رہا ہے کہ وہ پتہ نہیں انہوں نے کیا کر لیا, لیکن جو اصل گولز ہیں وہ یہاں پر کسی طور پر اچیو نہیں کر سکتے. ابھی نتن یاہو کا ٹرائل, ابھی اس کی پیشی ہوئی ہے. اب نتن یاہو اس نے سٹیٹمنٹ بھی جاری کی کہ میں 7 فرنٹس پر لڑ رہا ہوں اور مجھے پھر کورٹ بھی جانا پڑتا ہے. وہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میں تو بڑا فاتح ہو رہا ہوں تو مجھے کیوں یہ کورٹ بلایا جا رہا ہے. لیکن اس کا ٹرائل شروع ہو چکا ہے, 15 مہینے تک یہ روکا گیا اور آج شروع ہو چکا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی یہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی نے صحیح رکا ہوا تھا نا, تو اب شروع ہو گیا. تو ان کو بھی نتن یاہو کی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ کر کیا رہا ہے. کیا یہ لانگ ٹرم اسرائیل کی سیکیورٹی بن رہی ہے؟ اس کے ساتھ نہیں بن رہی. یہ اسرائیل کی لانگ ٹرم سیکیورٹی یہاں پر نہیں بن رہی ہے. اسرائیل کوئی محفوظ ملک یہاں پر بننے والا نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے وہ اب کہہ رہے ہیں کہ اس کا ٹرائل جو ہے, اب دیکھیے نتن یاہو ریزیوم ٹیسٹیفائنگ ان کرپشن ٹرائل. 8 سال کی انویسٹیگیشنز ہیں, 8 سال کی, اور بڑا تگڑا کیس ہے. 8 سال کی پراپر انویسٹیگیشن کے بعد اور ان 15 مہینے باقاعدہ روکنے کے بعد, نتن یاہو کے پورے زور لگانے کے باوجود یہ ٹرائل شروع ہو چکا ہے. اور اکانومی کی حالت کیا ہے, سوسائٹی ڈی مورلائز اور باہر وہ اسی طرح سے جا رہی ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں جی وہاں سیٹلمنٹس بنائیں گے. او بھائی سیٹلمنٹس تو تب بنیں گی جب سیٹلرز آئیں گے. تو سیٹلرز تو یہاں پر آنے والے نہیں ہیں, کیونکہ جو ریزسٹرز نے سب سے بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ثابت کر لیا کہ اسرائیل یہاں کوئی پرامن کے طور پر نہیں رہ سکتا. یہ کوئی انویسٹمنٹ کے لیے مناسب جگہ نہیں ہے کہ کوئی انویسٹ کرے 10 سال کے بعد پھر جنگ چھڑ جائے گی. تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے جو انہوں نے یہاں پر اچیو کی ہے, اور اسرائیل کی لیجیٹیمیسی پوری طرح سے انہوں نے چیلنج کیا. تو یہ جو چھلاوا آپ کو تھوڑا سا نظر آ رہا ہے سیریا میں, یہ بھی بہت جلد ٹلنے والا ہے. اب جولانی کی سٹیٹمنٹ آئی ہے, شدید پریشر میں ہے جولانی. پوری اسلامک جو دنیا ہے وہ شام کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتی ہے, ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں, اور اسٹیبلٹی کی, سلامتی کی, یونٹی کی سب یہ کوشش کر رہے ہیں, دعا کر رہے ہیں. لیکن خود دمشق کی گورنمنٹ کیا کر رہی ہے, ان کی لائلٹی کس کے ساتھ ہے, اب یہ بہت تیزی کے ساتھ چیلنج ہو رہی ہے. اور اب ان کے پاس ٹائم بہت تھوڑا ہے, دمشق کی نئی اتھارٹیز کے پاس ٹائم بہت تھوڑا ہے, کیونکہ اندر سے جو گروپس ہیں وہ کھڑے ہو رہے ہیں کہ بھائی یہ کیا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے. تو اب جولانی کی شدید پریشر کے بعد پہلی سٹیٹمنٹ جو آئی ہے ذرا دیکھیے. سیرین ریبیل لیڈر, اسرائیل ہیز نو مور ایکسکیوزز ٹو اسٹرائک, وی ڈو ناٹ سیک کانفلکٹ. اب اسرائیل کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں اور وہ اسٹرائک بند کرے. وی وانٹ ٹو نارملائز ریلیشنز ود اسرائیل. اب یہ بڑی امپورٹنٹ لائن میں آپ کو سمجھاتا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نارملائز کرنا چاہتے ہیں اسرائیل کے ساتھ, یہ جولانی کہہ رہا ہے. بٹ اف اسرائیل آکوپائز دا گولان ہائٹس, لیکن اگر وہ گولان ہائٹس کے اوپر قبضہ کرے گا, وچ از این انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ پارٹ آف سیریا, کہ یہ انٹرنیشنلی ہمارا حصہ ہے, ریکگنائزڈ ہے, اینڈ مور امپورٹنٹلی وائلیٹس دا ایگریمنٹ بٹوین سیریا اینڈ اسرائیل, اور جو سیریا اسرائیل کا ایگریمنٹ ہوا تھا اس کو وائلیٹ کرے گا, اینڈ سیز دا ڈی ملٹرائزڈ زون, دس ول ناٹ بی اے فرینڈلی موو. اگر یہ مزید آگے قبضہ کرتا ہے اور گولان ہائٹس بھی نہیں چھوڑتا تو پھر یہ کوئی فرینڈلی موو نہیں ہوگی. اب پہلے دن سے ہمارا کیا سٹانس تھا, ہم آپ کو کیا کہہ رہے تھے کہ دمشق کی اتھارٹیز کہہ رہی تھی جی ہم اسرائیل کو دشمن نہیں مانتے, ہم دوست مانتے ہیں. تو ہم آپ کو کیا کہہ رہے تھے کہ جو اگر آپ دوست مانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان سے قبضہ کروا لیں, یہ تو آپ دشمنی کی بنیاد رکھ رہے ہیں, یہ تو آپ اپنے لیے سپیس کم کر رہے ہیں کہ آپ کبھی بھی اسرائیل کے دوست بن سکیں بطور ریاست. کہ لوگ کیسے ایکسیپٹ کریں گے؟ آپ بہت سارے ملکوں میں دیکھیے جو کبھی دوست نہیں بن پائے, ان کے درمیان تنازع کیا ہے, لینڈ کا ہی ہے نا. آپ کو جنوبی ایشیا سے مثال دیتا ہوں, پاکستان انڈیا کو لیجئے, آج تک دوستی نہیں ہو سکی. کیا مسئلہ ہے؟ ایک ٹیریٹری کا مسئلہ ہے, کشمیر کا مسئلہ ہے, آج تک حل نہیں ہوا, ٹھیک ہے, وٹ ایور دا ریزنز, لیکن ایک ٹیریٹری کا ایشو ہے تو اس کی وجہ سے دوستی نہیں ہو سکتی. تو ٹیریٹری کا جب ایشو ہوتا ہے تو وہ تو ایک لمبی دشمنی کی بنیاد ہوتی ہے, وہ تو جنگوں کی بنیاد ہوتی ہے. تو آپ ان سے قبضہ کروا کے کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا تو وہ دشمن نہیں ہے اور ہم تو دوستی نہیں کر سکتے. آپ کو آپ کی پبلک ہی اسپیس نہیں دے گی, آپ کی اپنی لیجیٹیمیسی, کریڈیبلٹی چیلنج ہو جائے گی کہ تم تو ان کے وفادار ہو, تم تو ان کے نمائندے ہو, تو تمہیں تو ہم مانتے ہی نہیں, تمہارے اوپر تو ٹرسٹ ہی نہیں. تو اب اس کو وہ یہ اسٹیٹمنٹ دینا پڑی ہے کہ بھائی اگر قبضہ کرو گے تو, پہلے اس نے کہا ہم نارملائزیشن چاہتے ہیں, لیکن اور باقی کوئی نارملائزیشن نہیں چاہ رہا. اور حزب اللہ نے کہا ہے شام کی نئی اتھارٹیز کو میسج دیا ہے جو سپیچ ہوئی کہ نارملائز نہ کرو,
لیکن دمشق کہہ رہا ہے کہ ہم نارملائز کریں گے. باقی عرب ورلڈ کے پاس سپیس نہیں ہے کہ نارملائز کرے, لیکن دمشق پھر بھی کہہ رہا ہے کہ ہم نارملائز کریں گے. لیکن اس کے باوجود آگے کیا کہہ رہا ہے کہ یہ جو قبضہ ہے اس کے بعد ہم نہیں کر سکتے. تو یہی تو بنیادی بات ہے. ایک تو نارملائز کرنا نہیں چاہیے, دوسرا یہ کہ جو کرنے کی خواہش رکھتے بھی ہیں, جو سینیریو ہے وہ ان کو اجازت ہی نہیں دیتا. وہ 100 امیجینیشنز میں بیٹھے رہے, سینیریو اجازت ہی نہیں دیتا ان کو. تو آپ کو یہ سٹیٹمنٹ آ گئی, اس سے اسرائیل رکا نہیں ہے اور نہ رکنے والا ہے سٹیٹمنٹ سے. لیکن آپ کو پہلی سٹیٹمنٹ دمشق سے آ گئی کہ بھائی اگر قبضہ ہوگا تو دوستی نہیں ہو سکتی. تو انہوں نے اقرار کر لیا کہ ان کے پاس سپیس ہے ہی نہیں. تو قبضہ کیسے چھوٹے گا؟ سٹیٹمنٹ سے چھوٹے گا, لڑنا پڑے گا. یعنی مان لیا کہ قبضے کے ساتھ معاملات نہیں چل سکتے, تو قبضہ سٹیٹمنٹ سے تو چھوٹے گا نہیں, ایگریمنٹ سے تو چھوٹے گا نہیں, تو لڑنا پڑے گا. تو اس لیے ان کے پاس, دمشق کی گورنمنٹ کے پاس اب ٹائم بہت شارٹ رہ گیا ہے اور اندر سے اتنا پریشر آ رہا ہے. ابھی یو اے نے کنڈیم کیا ہے اسرائیل کی آکوپیشن کو, یو اے کی سٹیٹمنٹ بھی آ گئی ہے. تو عربوں سے بھی پریشر آ رہا ہے کیونکہ اسرائیل آگے بڑھ رہا ہے, تو وہ عراق کے بارڈرز تک, سعودی عرب کے بارڈرز تک تو آگے سے آگے بڑھے گا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسرائیل کیا کر رہا ہے, مطلب کھلا میدان اس کو دیا ہوا ہے. تو وہ بھی پریشر دمشق کے اوپر آ رہا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے, یہ کر کیا رہا ہے یہاں پر. تو اندر سے پریشر ہے, باہر سے پریشر ہے, اور سٹیٹمنٹ جو ہے وہ بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. ایران سے سٹیٹمنٹ آ رہی ہے کہ ایمبیسی کھولنے جا رہے ہیں, وہ دوبارہ سے اپنا کام شروع کرنے جا رہی ہے. ایمبیسی تو تھی نا, بس کام ہی دوبارہ شروع کرنا ہے. سٹاف انہوں نے نکال لیا تھا, اب دوبارہ سے شروع ہو جائے گا. ایران کے ایمبیسڈر جو سیریا میں ہیں ان کی ذرا سٹیٹمنٹ دیکھیے. The Israeli occupation entity will not allow the formation of a strong government in Syria. سب شام کی ایک سٹرونگ گورنمنٹ کے لیے کوشش کر رہے ہیں, اور ایران کے ایمبیسڈر کیا کہہ رہے ہیں کہ جو اسرائیل ہے وہ یہاں پر کبھی سٹرونگ گورنمنٹ نہیں بننے دے گا. نظر آ رہا ہے کہ وہ نہیں بننے دینا چاہتا, وہ کسی بھی اسلامک ورلڈ میں کوئی سٹرونگ گورنمنٹ نہیں بننے دینا چاہتا. تو یہ ایک الگ سے پریشر ہے بھائی. ان کی اپنی کریڈیبلٹی دمشق کی اتھارٹیز کی چیلنج ہو رہی ہے نا, کہ ایک حصہ ایس ڈی ایف لے کر بیٹھا ہوا ہے, ایک داعش لے کر بیٹھا ہوا ہے, ایک اسرائیل نکل جائے, تو آپ کی کیا اتھارٹی ہے؟ آپ کیسے ایک مضبوط گورنمنٹ بن سکتے ہیں؟ ایک حصے والے آپ پر الزام لگائیں گے کہ آپ اسرائیل کے حمایتی ہیں, ایک طرف آپ ایران کے ہوسٹائل ہو رہے ہیں, ایک طرف رشیا کے ساتھ معاملات ہیں, ٹھیک ہے, ایک طرف والے کہیں گے کہ آپ ترکی کے ساتھ ہیں یا امریکہ کے ساتھ ہیں. تو آپ ہیں کیا؟ مطلب اس طرح نہیں چلے گا. جب تک شام کے مفادات کے لیے گورنمنٹ کام نہیں کرتی, اور اس کا پہلا مفاد یہ ہے کہ سب سے پہلے اسرائیل کو روکا جائے, کیونکہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. ترکی سے بھی مسئلہ حل ہو سکتا ہے, ہر کسی سے حل ہو جائیں گے, اسرائیل سے نہیں ہو سکتا, کیونکہ وہ کسی ضابطے اخلاق, انٹرنیشنل لا, کسی چیز کو نہیں مانتا, ٹھیک ہے. تو اس سے آپ کوئی بات نہیں کر سکیں, ان سے لڑنا ہی پڑے گا. جتنی دیر کریں گے اتنی لڑائی مشکل ہوگی. تو یہ صورتحال ہے. اسی درمیان ناظرین جو ٹرکش بیکڈ فورسز ہیں اور کرد ہیں ان کی لڑائی جاری ہے. renewed clashes between the national army forces and the SDF forces in the eastern countryside. جو منبج کا سٹی ہے یہاں پر کلیشز ہو رہے ہیں, اور اسرائیل ابھی تک ایکسپینڈ کر رہا ہے. ماؤنٹ ہرمون سے بتایا جا رہا ہے کہ 26 کلومیٹر ڈیپ جو ہے وہ اندر چلا گیا. ماؤنٹ ہرمون سے 26 کلومیٹر ڈیپ, اور along دی لیبنان بارڈر, along دی جارڈن بارڈر وہ ایکسپینڈ کر رہا ہے. ابھی بڑی شدید بمباری کی ہے, جو کوسٹل لائن ہے وہاں پر شدید بمباری کی ہے. جب نتنیاہو پیشی پر تھا اس وقت بمباری ہوئی ہے. تو جو ایک اسرائیل کا منصوبہ ہے کہ کسی بھی عرب سٹیٹ کے پاس بحیرہ روم کی ایکسیس نہ ہو, یعنی لیبنان کے پاس ایکسیس ہے, لیبنان کی انہوں نے بندرگاہ تباہ کر دی بیروت کی, اب وہ شام کی بھی تباہ کرنا چاہتے ہیں, اس لیے بڑی شدید بمباری وہاں پر کر رہے ہیں, اور صرف رشیا نے ان کو سیو کیا ہوا تھا. آرمز ڈپو سیڈ ہٹ ان ہیویسٹ اسرائیلی اسٹرائک آن سیریا's تارتورس ریجن ان ایئرس. اسرائیلی ارتھ کویک بام اسٹرائک راکٹ سیرین کوسٹ, جیسے زلزلہ ہو گیا ہو اس طرح کی بمباری جو ہے, اور یہ وار شپس نے بمباری کی ہے یہاں پر. تو یہ صورتحال بنی ہوئی ہے. یہ مختلف تناظر کے اندر بہت ساری خبریں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. باقی دیکھتے ہیں کہ شام کا مقدر کیا ہے. بڑی انسرٹینٹی ہے وہاں پر, کیونکہ پوری زمین کے اوپر قبضہ نہیں, اور ہر گھنٹے قبضہ مزید نکلتا چلا جا رہا ہے جس طرح سے اسرائیل ایکسپینڈ کر رہا ہے. ٹائم تھوڑا ہے دمشق کی نئی اتھارٹیز کے پاس. یہ تمام تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والا ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. جی اللہ حافظ.